बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक वतन टी वी की जानिब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम आज न्यूयॉर्क में चौधरी जावेद अख्तर साबिक एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मौजूद हैं। ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये न्यूयॉर्क में मौजूद है। ख़बरें आज की गर्म हैं। आपने देख लिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, मगर मैं एक बात पे हैरान हूँ कि इस तरह का फ़ैसला कभी कोई ना हमने पहले सुना, ना इस तरह की बात देखी। एक वक्त था कि जब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, उस वक्त बहुत सारे फरीक खुश थे। उनमें अपोजिशन के जो आज के अरकान हैं या लोग हैं, ये नाराज़ थे। अब जो है, अब इस वक्त खुश होना चाहिए था इमरान खान को, उनके हवारियों को या उनके साथियों को, कि उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म चुन लिया गया है, मगर वो फिर भी नाराज़ फिर रहे हैं। तो अपोजिशन को नाराज़ होना चाहिए था बेसिकली कि उन्हें क्यों बनाया गया वज़ीर आज़म, वो खुश हैं। कुछ समझ नहीं आ रही सूरत हाल की। चौधरी जावेद अख्तर साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पहली तो बात है कि वो खुशी क्यों मनाएगा, चूँकि वो बने सिर्फ मेरे ख्याल है कि 40 या 45 घंटे के लिए वज़ीर आज़म। और ये दूसरी बात ये है कि हम इसलिए खुश हैं कि आइन जिसको तोड़ दिया गया था, जिसके साथ गद्दारी की गई थी, आज अदालत ने उसे दोबारा उसी शक्ल में बहाल कर दिया, असम्बली को और आइन को। अगर ये इस तरह अंडू ना करती हमारी अदलिया, तो हमें क्या, हम ये हमारी जंग नहीं थी, ये आइन की जंग थी। आइन की पामाली होनी थी। आइंदा फिर किसी डिक्टेटर ने भी आके कहना था कि जी अगर वो सिविलियन आइन की पामाली कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये 12 सफ़े हैं, इसका क्या, इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। तो एक जवाज़ बन जाना था। मैं समझता हूँ अदलिया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, और अदलिया ने अपने आप को सुरखरू कर दिया, चूँकि अदलिया के ऊपर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का भी दबा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का के जुडिशल मर्डर का भी दबा है, जो नज़रिया ज़रूरत जो मौलवी जस्टिस मनीर ने दिया था, वो उसकी वजह से अदलिया की साख कोई लोगों में अच्छी नहीं थी। लेकिन आज जो मुतफ़िका फ़ैसला आया है 5 जजों का, मैं समझता हूँ कि ये इसको काबिल तहसीन करार देना चाहिए। ये बहुत आला पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये इस फ़ैसले को याद रखा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जो फ़ैसले वो आइनी या इस तरह के आइनी बहरान वाले आएंगे, इसी तरह वो भी इसकी तकलीद आने वाले जुडिशली भी इसकी तकलीद करेगी। तो ये है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी ये फ़ैसला करने की, और इसलिए हम काफ़ी खुश हैं। मेरी गुजारिश है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो टीवी पर और अपनी पोस्ट में सोशल मीडिया में यही किए जा रहे हैं कि खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। आपका ख्याल है कि अभी कोई आखिरी बॉल रह गई है? क्योंकि जब ये मिले अपना हमारी फौजी क़यादत से कई बार मिले इस इन्हीं दिनों में, तो हम तो समझते थे कि ये खान जब बाल को थूक लगा के फेंकता था तो वो बड़ा कामयाब जाता था, और उसकी वजह से वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तक बन गए। अभी तो बाल चूमने चाटने के बाद भी ये काम ना बन सका। ये आपको इस चीज़ को कैसी नज़र से? देखें, बात यह है कि ख़ान को एक आदत पड़ गई थी बाल को थूक लगाने की, और इसी आदत की वजह से उसने 4 साल कौम को थूक लगाई, और इस वजह से कौम ने जो इसके असरात देखे, वो मेरा ख्याल है कि आने वाले कई सालों तक ये दौर याद रहेगा। महंगाई, बेरोज़गारी और मईशत की तबाही, ये अपनी मिसाल आप हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے ہواری ہیں، وہ جن کے دماغ معاف ہو چکے ہوئے ہیں، وہ جو بھی نیازی صاحب غلط بات کرتے ہیں وہ اس کو بیانیہ بنا لیتے ہیں، وہ جو جھوٹ بولتا ہے آگے جو یوتھی ہے اس کو بیانیہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے سوچتے نہیں کہ بندہ ایک دفعہ جھوٹ بول جائے نا تو دوسری دفعہ ایک جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار اس نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا، شاید ابھی بھی جھوٹ بولا. خان نے تو اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اس کا کوئی شمار ہی اس کے کوئی کاؤنٹلیس جھوٹ بولے ہیں اس نے. تو ان کو کوئی اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ میں نہ مانوں والی بات نہ کریں. اور خاص طور پہ میں اوورسیز کے پاکستانیوں کو سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اب عمران خان جیسے جعلی جھوٹے فراڈی یہ شخص کو اب اس کو بھول جائیں، اس کا ایک آئینہ دکھائیں اس کو کہ تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے، لوگوں قوم سے فراڈ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس نے کیا کیا ہے. ابھی تک وہاں ان کے گھروں کے اوپر پلاٹوں کے اوپر قبضے ہیں، ابھی تک ان کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں. ابھی میں نے پیچھے دیکھ رہا تھا کسی نیو یارک میں ایک آدمی جو پاکستان گیا اوورسیز کا، وہ خیر اس کو تو پتہ چل گیا، اس نے اپیل بھی لوگوں کو کسی پاکستان میں جا کے کاروبار نہ کرنا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں جا کے کاروبار نہ کیے جائیں، آئیں کاروبار کریں. لیکن وہ اس بندے نے یہ بتایا کہ عمران خان کچھ نہیں ہے، عمران خان دھوکہ ہے، عوام یہ دھوکہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ایک فون لے جاتے تھے، ایک فون پاکستانی لے جاتے تھے اپنی کسی ماں کے لیے، اپنی باپ کے لیے، بوڑھے باپ کے لیے، اس کے اوپر بھی اس نے ٹیکس لگا دیا. جتنے کا یہاں سے فون لے گا اس سے زیادہ انہوں نے وہاں خان صاحب کی ٹیکس جو لگا دیا. کیمپین خان صاحب کی کیمپین تو یہ تھی کہ پیسہ بینکوں کے ذریعے نہ لائیں، پیسہ جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے منگوائیں تاکہ پاکستان کو کسی طور فائدہ نہ ہو. اور یہ اب ان کا بیان جو بعد میں بدلا ہے اقتدار آنے کے بعد، اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں ہی ان کے تقریباً سارے ہی بیان بدل گئے ہیں. تو کیا یہ پاکستان سے جب اور اب غداری کے معاملات لوگ ڈال رہے ہیں، آئین کا تو ابھی تازہ تازہ وقوع ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کی بے شمار چیزیں ہیں، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا بھی سسٹم انہوں نے کہا جی آپ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے خان صاحب نے جو کوئی بڑا کام کیا ہے وہ مجھے آپ ذرا بتائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ فراڈ کر رہا تھا. ابھی کوئی انتظام ہی نہیں تھا، کوئی سسٹم ہی نہیں اس نے بنایا کہ جس طرح ووٹ ڈالے جائیں. مطلب کہ کیسے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کو کیسے وہ کریں گے، سلیکٹ کریں گے یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یا یہ کسی اور کا کینڈیڈیٹ ہے. یہ ابھی تک یہ کوئی سسٹم نہیں بنا، نہ اس طرح اس نے نیازی صاحب نے بتایا کہ آپ نے اس طرح ووٹ ڈالنا ہے کہ آپ تعین کر سکے آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے. یہ تو عجیب بات ہے کہ دیکھیں نا، امریکہ میں تو الیکشن ہوتا ہے، دو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ایک ڈیموکریٹ کا ہوتا ہے، ایک ریپبلکن کا ہوتا ہے. وہ ریپبلکن کے ڈالتے ہیں یا اپنا اس کو ڈال دیتے جنہوں ڈال دیتا ہے ڈیموکریٹک لیڈر کو ڈال دیتے. کیسے اپنا تعین کرے گی اپنا کینڈیڈیٹ؟ یہ تو بھی واضح ہی نہیں کیا گیا. تو یہ ابھی حکومت بننے جا رہی ہے آگے، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیسے آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ آپ کا خیال ہے کوئی مرکز یا میچور ہے؟ نمبر دو، مہنگائی کا جو ایک دم سے لوگ ذاتی طور پر اس میں کمی مانگیں گے، کیا ایسی کوئی یہ مینج کر لیں گے آپ کے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ واقع ہی یہ بہت بڑا چیلنج ہے آنے والی حکومت کے لیے، بہت ہی بڑا چیلنج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جیسی تھی جو ان کی غفلت اور کرپشن کی وجہ سے بڑی تھی چیزیں. مثال کے طور پہ میں دوائیوں کا آپ کو مثال دوں گا. اس میں اس وقت کے وزیر صحت عامر کیانی نے اربوں روپیہ رشوت لے کر فارماسوٹیکل کمپنیوں سے 400% اس کے ریٹ بڑھا دیے تھے. اسی طرح ایل این جی ہے، ایل این جی جس وقت $7 MBTU میں مل رہی تھی، وہ انہوں نے $25 پہ MBTU پہ خریدی.
تو وہ بوجھ پاکستانی عوام پہ پڑا. اب دیکھ لیں کہ $25 کہاں اور $7 کدھر, اور یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا گیا. اور نہیں پھر تو اس میں اور کوئی پھر بھی کرپشن کی گئی ہے، صرف آپ غفلت گن رہے ہیں اس کو؟ غفلت بھی ہو سکتی ہے, کرپشن بھی ہو سکتی ہے. زیادہ کرپشن ہی ہے میرا خیال ہے, چونکہ یہ ایک چیز سستی مل رہی ہے تو وہ کیوں نہیں لیتے. مگر یہ اکثر آپ دیکھیں یہاں اسٹوروں پہ آپ کوئی چیز آپ نے کوئی دیکھتے ہیں جاتے ہیں, وہاں سیل لگی ہوتی ہے تو آپ ایک کی بجائے 4 وہ چیزیں لے لیتے ہیں تو یہ پہلے بھی تو ہو سکتا سیل ہے پہ. ایڈوانس سستی کا دیا اور پک کرتے وقت یا ادھر پہنچتے وقت اس کی پرائس بڑھ گئی ہو، تو کس نہیں طرح نہیں اوور نہیں انوائسنگ ہو سکتی ہے اس نہیں 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 ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ اس میں کمیشن کے بھی ہوتے ہیں معاملات, ڈیفینیٹلی؟ تو کمیشن بھی اس کی ہے انوالومنٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں جیسے دوسرے انہوں نے کرپشن کی ہے رنگ روڈ پہ, اسلام آباد رنگ روڈ کی کمپلین کی ہے, جیسے انہوں نے پیٹرولیم میں پہلے تیل کی ندیم بابر نے کی ہے, جیسے اپنا وہ کیا کہتے ہیں معلم جبہ ہو گیا, ایسے ہی اپنا راولپنڈی کا جس میں وہ بخاری انوالو ہے، وہ وہ ہاں بھی جی وہی رنگ روڈ اسلام آباد کی میں بات کر رہا نا. اچھا، زلفی بخاری شامل ہے, زلفی بخاری. اور ایک منسٹر چودھری سرور خان شامل ہے جو کہہ رہے تھے اپنے آپ آپ کی کو. حکومت اتحادیوں سے مل کر اصل نیب کا جو ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ میں نہیں سمجھا آپ کو. کوئی جو بھی احتساب کا سلسلہ ہے اس کو آپ جاری رکھیں گے، بند کر دیں گے؟ دیکھیں جی یہ موجودہ جو نیازی صاحب کے انڈر چلتی ہے جو یہ نیب, اس کا چیئرمین اور اس کے نیچے یہ تو آپ نے لگایا تھا. جی لگایا ہم نے تھا, لیکن بعد میں وہ ان کے ساتھ غلط راستے پہ چل پڑا. کسی کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کا جج رہا ہے اور اس کو کوئی اخلاقیات ہوگی, اس میں کوئی اصول ہوں گے اس کے, لیکن وہ تو اتنا تھرڈ کلاس آدمی نکلا کہ وہ تو پکڑتا ہی اپوزیشن کے بندوں کو تھا. نہیں جی، اپوزیشن کے بندوں کو کہاں، وہ جو ان کے اپنے جو اس نے اپنے کلائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں، یا اس نے اپنے جو ملزم بنائے لوگ، جو خاتون کو کہتا تھا کہ گلے کا کام ہاں مقصد یہ اس ہے کے باوجود کہ اگر یہ یہ بات منصف ہو، اس کے ریاست بعد مدینہ کا اس کے منصف بعد اگر قاضی ایسا ہے، اس کے بعد تو رہنے نہیں چاہیے تھا اسے. جی اگر کوئی سویلین اور سویلائز کنٹری ہو اور مہذب ملک ہو, وہاں تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, اس لیے کیونکہ اس نے اس خاتون کے مگر شاید تمائش کیا. اسی جیل سے ڈرا کر اسے برقرار رکھا گیا اور فیصلے اپنی مرضی سے کرائے گئے. یہ بھی ہے تھا, دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کو کہا تھا کہ تم یہاں کنٹینیو کرائیں گے, تو یہ بھی تھا ایک آنسر. تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا تھرڈ کلاس اور گھٹیا قسم کا انسان تھا. اس کے میں سمجھتا ہوں جو اس نے فیصلے بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آپ کیے کی ہوں گے, نظر میں کوئی صوفی وہ ثناء بھی اللہ جو اس سیٹ کے قابل ہو، اچھے بندے کسی کا نام لیں؟ دیکھیں میرے تو ابھی ایسے ذہن میں نہیں بندہ, لیکن یہ تو جب قیادت کرے گی آپ کی یہ سارے انتظامات، پروسیجر مہنگائی کا، انصاف کا. پروسیجر شروع ہوگا تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ کون اچھا بندہ ہے, کون برا ہے, کون اس عہدے کو چلا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو حکومت نہیں بنے گی پیپلز پارٹی کا اس میں ایک مین رول ہے، تو وہ آپ جیسے کارکنوں کے مشورے جو ہے وہ لے گی آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو حکومت سے زیادہ اپنی ہوم ورک اپنا کرنا چاہیے, اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے, پارٹی کی تنظیم سازی پہ کام دینا چاہیے. پارٹی کو اپنا جہاں کمزور عہدیدار ہیں, جہاں پر عہدیدار نام کے عہدیدار ہیں, جو ایمانداری کے ساتھ کام بھی نہیں کرتے, جو اس کے اہل بھی نہیں ہیں, ان کو ہٹا کے اچھے بندوں کو لائیں جو کام کرنا جانتے ہو اور لوگوں میں ان کی عزت ہو, احترام ہو. وہ لوگ آئیں گے تو پارٹی خاص طور پہ لاہور میں تبھی اپنا پارٹی آگے بڑھے گی. ہم مرکز میں بات کر رہے ہیں تو جب شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے مرکز میں، اب ان کے بیٹے حمزہ جو ہے وہ پنجاب میں جا رہے ہیں،
تو پیپلز پارٹی کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں؟ کیا زرداری صاحب صدر بننے کو تیار ہے؟ دیکھیں ابھی تو ویسی کوئی ارادہ نہیں ان کا، زرداری صاحب کا بھی. میں نے تو یہی سنا تھا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی منسٹریاں یا وہ نہیں لینی. تو ہو سکتا ہے جب کٹھے کوئی سب چلتے ہیں تو اگر وہ انہوں نے مجبور کیا پارٹی کو کہ آپ بھی کچھ حصہ لیں تو شاید وہ لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی نہیں لینا چاہیے. میرا جو پارٹی کو مشورہ یہ ہوگا، اگر مجھے پارٹی پوچھے کہ اپنا آپ کا کیا مشورہ، تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ حالات آگے بڑے کٹھن ہیں اور بڑے بہت مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے. معیشت تباہ کر دی ہے نیازی صاحب نے، قرضے پہ قرضہ لے لیا ہے. کوئی اپنا ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس حالات میں تھوڑا سا پارٹی کو اقتدار سے دور رہنا چاہیے. پارٹی کو چاہیے کہ اپنا ہوم ورک کرے، اگلے آنے والے الیکشن کی تیاری کرے. چلے، اگر اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے، زرداری صاحب بھی صدر کا عہدہ نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کو آپ وزیر اعظم بھی بنانا چاہ رہے ہیں. ان کی عمر اس وقت کم ہے، وہ کب تک وزیر اعظم کے عہدے کے اگلے الیکشن میں تو مجھے ابھی وہ 35 ایئر کے ہوتے نظر نہیں آتے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. وہ بالکل 35 سال کے 1.5 سال بعد ہو جائیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم کے امیدوار بن سکتے ہیں. اس دور میں یہ جو ابھی شروع ہونے کی توقع ہے، اس میں وہ کیا عہدہ اگر ان کو وہ لے، اگر آپ کا کیا مشورہ ہے ایز اے کارکن کہ وہ اس میں کیا کردار ادا کرے بلاول صاحب؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. فی الحال انہیں چونکہ محترمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے پارٹی سنبھالی ہے، ابھی ان کو کافی ضرورت ہے لوگوں میں ملنے جلنے کی، لوگوں کے انٹریکشن بڑھانے کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں پارٹی کے کام کرنا چاہیے اور پارٹی مضبوط کرنی چاہیے. اگر پارٹی ہوگی تو آئندہ الیکشن میں ہم آ جائیں گے، پھر یہ وزیر اعظم بھی انشاءاللہ بن جائیں گے، سارا کچھ پھر ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ چوہدری جاوید اختر صاحب. موقع کی مناسبت سے سچویشن روم سے اگر آپ کوئی خاص میسیج دینا چاہیں پاک وطن کے ناظرین کے لیے تو آپ فرمائیں. میں یہی اپنا لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اگر وہ کوئی مثبت کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر مثبت تنقید کریں. اور یہ تنقید میں بھی ایک اچھا عنصر پایا جانا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی جو حکومت بنے گی، مجھے امید ہے کہ وہ عوام کی منگوں کے مطابق پورا کرے گی. بہت بہت شکریہ جناب چوہدری جاوید اختر صاحب. پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.